अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइस डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल और आज मैं ऐसी जगह मौजूद हूं जिसके मुताल्लिक लोग जानना चाहते हैं। जी, ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मरकज़ में वाक़या गोशा दरूद है। ये कब बनाया गया और इसकी तामीर क्यों की गई और यहाँ हो क्या रहा है, ये सब आपको तफसील के साथ आज के प्रोग्राम में बताएंगे। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मुख्तलिफ शोबाजात की तरह गोशा दरूद भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन चुका है। ये डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह चलता है, इसके डायरेक्टर अल्लामा लतीफ़ मदनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हैं गोशा नशीन। जी मदनी साहब, ये गोशा दरूद क्या है, पहले थोड़ा सा तारुफ बताएं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक मिनहाजुल कुरान का बहुत ही अहम शोबा गोशा दरूद, जिसमें हम मौजूद हैं। यहाँ 24 घंटे दरूद व सलाम होता है। 1 दिसंबर 2005 से इसका आगाज़ हुआ। हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल आली ने इसकी बुनियाद रखी और एक उम्मत को विज़न दिया कि यहाँ दरूद व सलाम होगा। वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनका टूटा हुआ ताल्लुक़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जुड़ जाए या कमज़ोर ताल्लुक़ मज़बूत हो जाए, तो वो यहाँ आएँ और 10 दिन यहाँ गुजारे। जो गोशा नशीनान आप देख रहे हैं, ये 10 दिन के लिए आते हैं। 10 तारीख को, 20 तारीख को और 30 तारीख को एक अशरा के लिए यानी 10 दिन के लिए ये यहाँ आते हैं और दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बाकायदा 24 आवर्स इनका शेड्यूल होता है, जिसमें ये तहारत में रहते हैं, रोज़े में रहते हैं, दुरूद व सलाम में रहते हैं, फ़राइज़ व वाजिबात अदा करते हैं। इस्लामी तालीमात का हुसूल भी इसमें शामिल होता है। ये भरपूर तरीके के साथ दिन और रात गुजारते हैं और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इनकी ड्यूटी होती है 8-8 घंटे। अगर 21 अफराद हैं तो 21 अफराद 7-7 का एक ग्रुप बनता है जो 8-8 घंटे ड्यूटी देता है। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक और 4 बजे से फिर रात 1 बजे तक, सुबह 8 बजे तक 7-8 घंटे इनकी ड्यूटी होती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर में, गुंबद खज़रा के तसव्वुर में दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। ये दुरूद व सलाम का वाहिद मरकज़ है जो बड़े मुनज़्ज़म और बड़ी तरतीब के साथ और बड़े हसीन पैराए में चल रहा है। दुनिया में ऐसा आपको कोई दुरूद व सलाम का मरकज़ नज़र नहीं आएगा जो इस नज़्म के साथ, इस तरतीब के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करता हुआ नज़र आए। 1 दिसंबर 2005 को मैंने अर्ज़ किया आगाज़ हुआ। आज तक इस गोशा दरूद से जुड़े हुए बहुत से अफराद, बहुत सी फैमिलीज़ और बहुत से हलकात दुरूद व फ़िक्र हैं जो दुरूद व सलाम यहाँ भेजते हैं। 6 खरब से ज़ायद आज तक हमने दुरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जा चुका है और हनूज ये सिलसिला जारी व सारी है। ये अल्लामा साहब, गोशा दरूद का ये एक ही पॉइंट है, एक ही मरकज़ है या पूरी दुनिया में और भी इस तरह के मराकज़ कायम हैं? ये मरकज़ी गोशा दरूद है। इसके साथ पर्सनल लोग जुड़े हुए हैं जो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान की एक नेटवर्क है, तंजीमात पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उनके ज़ेर एहतमाम फैमिली हलकाते दुरूद व फ़िक्र भी चलते हैं, हलकाते दुरूद व फ़िक्र भी चलते हैं। जो पर्सनल लोग दुरूद व सलाम पढ़ते हैं वो भी यहाँ भेजते हैं। फैमिली हलकाते दुरूद व सलाम में जो पढ़ते हैं वो भी यहाँ भेजते हैं। हलकाते दुरूद व फ़िक्र में जो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं वो भी भेजते हैं। इस तरह पूरी दुनिया से दुरूद व सलाम इकट्ठा होता है और फिर वो इकट्ठा करके हम 1 महीने के बाद मजलिस ख़त्मुस्सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक इज्तिमा होता है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरे महीने का दुरूद व सलाम पढ़ा हुआ और मुख्तलिफ चैनल से आया हुआ दुरूद व सलाम हम पेश कर देते हैं। ये दूसरे ममालिक से जो लोग दुरूद पाक भेजते हैं वो वहाँ किसी एक जगह इसी तरह गोशा नशीनी की शक्ल में पढ़ते हैं या अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घरों में पढ़ते हैं, फिर आपको टेलीफोन पे आगाह करते हैं? पहले भी अर्ज़ किया कि मरकज़ी गोशा दरूद यही है, यही सारी कलेक्शन होती है, यही दुरूद व सलाम जमा होता है। मगर पूरी दुनिया में हमसे लिंक में अफराद हैं, पर्सनल वो दुरूद व सलाम पढ़ते हैं।
فیملی حلقہ درود تحریک کی طرف سے بنائے جاتے ہیں وہ موجود ہیں، حلقات درود و فکر ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ مختلف جگہوں پر، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہر جگہ پر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ وہ درود و سلام مختلف ذرائع کے ساتھ ہمارے تک پہنچ جاتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب، جو گوشہ نشین یہاں آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے یہاں آنے کا؟ گوشہ نشینان ہر جگہ سے آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں، پاکستان کے ہر علاقے سے آتے ہیں، ہر اضلاع سے آتے ہیں، ہر خطے سے آتے ہیں۔ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی آ نہیں سکتا۔ پھر ہر ہمارے جو مذاہب ہیں ان کے لوگ آتے ہیں، یہاں آ کے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ 15 سال سے کم جس کی عمر ہے وہ نہیں آ سکتا۔ 15 سال سے زیادہ عمر والے جہاں سے چاہیں ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہماری تنظیمات کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں، ہماری ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں، یا کسی بھی چینل کے ذریعے سے وہ تحریک منہاج القرآن آفس تک پہنچتے ہیں یا آن لائن پہنچتے ہیں تو ہم ان کا نام نوٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس عشرہ میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ جس عشرہ میں آنا چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس جگہ ہو تو ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ اس عشرہ میں آپ آ جائیں، یا وہ نہیں بتاتے تو ہم بتا دیتے ہیں اس عشرہ میں جگہ ہے۔ اس عشرہ کے مطابق اگر آپ چھٹی لینا چاہتے ہیں آفس کسی سے تو چھٹی لے لیں، آپ وقت نکالنا چاہتے ہیں وقت نکالیں، تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ اس طرح میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عشرہ فائنل ہو جاتا ہے اور احباب ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب، چونکہ گوشہ نشین جب آتے ہیں تو ان کے قیام و طعام کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اس پہ یقیناً اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو جو گوشہ نشین ہوتے ہیں ان سے کیا کوئی چندہ بھی لیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا طارق جمال بھائی آپ نے۔ یہاں جتنے گوشہ نشینان 18 سال ہو گئے، تقریباً ان کی تعداد 10,000 کے قریب بن جاتی ہے، یہاں آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ یہ سارا سسٹم جو ہے اس میں انٹری کا جو سارا سسٹم ہے فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کوئی چندہ نہیں لیا جاتا، کوئی فی نہیں لی جاتی، یہ فری آف کاسٹ ہے۔ یہ روزے میں ہوتے ہیں، سحری افطاری کا اہتمام، اور یہاں جتنا انتظام ان کے لیے ہوتا ہے تحریک منہاج القرآن ان کا انتظام کرتی ہے۔ میزبان تحریک منہاج القرآن ہے، ان کی میزبانی تحریک منہاج القرآن کرتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی نے آغاز سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں گوشہ نشینان جتنے آئیں گے وہ فری آف کاسٹ ہوں گے، ان کی خدمت ہم کیا کریں گے۔ علامہ صاحب، یہ 63 کے لگ بھگ گوشہ نشین روزانہ یہاں درود پاک پڑھتے ہیں اور یہاں قیام و طعام کرتے ہیں، تو اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے اخراجات آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ تعداد ہماری 21 ہے۔ جو عشرہ ہم کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد جو ہمارے پاس گوشہ نشین آتے ہیں وہ 21 کی تعداد ہے، کیونکہ ہمارے پاس اکاموڈیشن اتنی ہے اور ہم نے ترتیب بھی اتنی ہی رکھی ہے۔ ان کا انتظام و انصراف کرتے 21 افراد ہوتے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب اعتکاف میں ہم جاتے ہیں تو زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں 21 افراد ہمارے پاس رہتے ہیں، وہ ان کا اکاموڈیشن ہم نے کمر رکھی ہوئی ہے، ان کا ہم نے سحری افطاری کا انتظام کچن میں پورا انتظام رکھا ہوا ہے، اور ان کے رہنے کا، ان کے یہاں وظائف کرنے کا، ان کے عبادت کرنے کا یہاں پورا انتظام ہے، پوری فیسیلٹی دی جاتی ہے ان کو۔ یہاں ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود و سلام پڑھنے کے لیے آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گوشہ نشینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہم جتنی بھی ان کی خدمت کر سکے اتنی ہی کم ہے۔ علامہ صاحب، یہاں خواتین بھی گوشہ نشین ہوتی ہیں، تو ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ مردوں کا ذکر کیا ہے، خواتین بھی اس ہمارے گوشہ درود میں شامل ہوتی ہیں، مگر ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جس طرح گوشہ نشینان مرد ہوتے ہیں خواتین نہیں ہوتی، ڈے اینڈ نائٹ 10 دن کے لیے صرف مرد ہی یہاں گوشہ نشین ہوتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی۔ خواتین کے لیے الگ سے پارٹیشن ہے ہماری، وہ ڈے ٹائم آ کے درود و سلام پڑھ کے لکھ کے جا سکتی ہے کہ اتنا درود و سلام ہم نے پڑھا ہے، وہ پھر ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو گوشہ درود سے جڑے ہوئے باقی چینز ہیں ہماری پوری دنیا میں،
ان میں خواتین شامل رہتی ہیں، درود و سلام اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں، پرسنل پڑھتی ہیں اور اپنا درود و سلام شامل کر کے بھیج دیتی ہیں، تو وہ پھر جب ہماری کلیکشن ہوتی ہے اس میں ان کا درود و سلام شامل کر لیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک منہاج القرآن سے وابستہ لوگ جو ہیں، جو ان کے تنظیمی لوگ ہیں، ارکان ہیں، صرف وہی لوگ یہاں آ کے گوشہ نشین ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ بھی آتے ہیں یہاں؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف تحریک منہاج القرآن کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں یا 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، تحریک کے بھی آتے ہیں اور تحریک کے علاوہ لوگ بھی آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے تحریک میں شامل نہیں ہیں، تو دوسرے لوگ بھی آتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ مسلک کا اختلاف بھی ہوتا ہے، وہ بھی لوگ آتے ہیں، وہ ہم میں آ کے بیٹھتے ہیں، 10 دن ہمارے پاس رہتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آتے ہیں، ان کے عشق میں آتے ہیں، درود و سلام کی محبت میں آتے ہیں، اور یہاں آ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ منظر خود دیکھے ہیں، وہ تحریکی ہو یا نان تحریکی ہو، لیکن مسلمان ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، یہاں بیٹھ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، یہ منظر ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، وہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تصور میں رکھ کر وہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب جو گوشہ نشین ہوتے ہیں، آپ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی اہتمام کرتے ہیں یا صرف آ کے یہ درود پاک پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا طارق جمال بھائی آپ نے۔ یہ گوشہ درود ہے، اس سے ایک کنسپٹ فوراً آتا ہے کہ درود پڑھنے آتے ہیں لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے آتے ہیں، لیکن یہ درود و سلام کے ساتھ ساتھ بنیادی اسلامی تعلیمات بھی سیکھ کے جاتے ہیں۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد عصر سے مغرب تک ان کی نشستیں ہوتی ہیں، مختلف معلمین آتے ہیں جو ان کو دروس دیتے ہیں، مختلف درس ہوتے ہیں، مثلا یہاں آپ نے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں یہ درس ہوتا ہے، درود و سلام پر بات ہوتی ہے، پھر نماز پر بات ہوتی ہے، پھر سوال و جواب کی نشستیں ہوتی ہیں، پھر تصوف پر بات ہوتی ہے، پھر آپ نے گھروں میں جا کے کیا کرنا ہے اس پر بات ہوتی ہے، تحریک کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بنیادی اسلامی تعلیمات ان کو سکھائی جاتی ہے، طہارت سکھائی جاتی ہے، نماز کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، تو یہ سارے ایک پورا نصاب ہے ہمارے پاس، اس نصاب کے مطابق ان کو تعلیمات دی جاتی ہے، یہ بنیادی اسلامی تعلیمات بھی یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ گوشہ درود کی جو بلڈنگ ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کو بڑا دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، لوگ کوئی اگر یہاں نہیں آیا تو وہ انٹرنیٹ پہ اس کی سرچ کرتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ کیسے تعمیر کی گئی اور یہ کیسے ذہن میں آیا، کس کے ذہن میں آیا؟ گوشہ درود کی بلڈنگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو اس کا اندرونی حصہ دیکھیں یا بیرونی حصہ دیکھیں تو یہ سارا نقشہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کے مزار کا ہے، جو ترکی میں کونیا میں موجود ہے، وہ نقشہ پورا اتارا گیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العالی کو ان سے ایک قلبی لگاؤ ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، اس لیے وہ نقشہ بھی وہاں سے لیا گیا ہے۔ یہاں گوشہ نشینان کو آپ دیکھیں، ان کی ٹوپیاں دیکھیں سرخ رنگ کی ہے، تو وہاں جو درویش ہے وہ اسی طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں، یہ سفید جبہ ہے اسی طرح کا جبہ پہنتے ہیں، سب جبہ یہ پہنتے ہیں اسی طرح کا وہ جبہ پہنتے ہیں۔ وہاں کے درویش وہاں جو ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ماحول بناتے ہیں، اسی طرح کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کا نقشہ لے کر اس کو تعمیر کیا گیا ہے اور بالکل سیم اسی طرح کا نقشہ ہے، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا وہ بھی مرکز ہے اور حضور شیخ الاسلام نے اسی طرح پر یہ مرکز محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے۔ علامہ صاحب یہ تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک اس وقت پوری دنیا میں موجود ہے اور اس کی طرح طرح کی سرگرمیاں ہیں، تو گوشہ درود کا جو شعبہ ہے، کیا یہ شعبہ ہے زندگی سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں پراپر اس کا بھی کوئی رول ہوتا ہے یا یہ مخصوص گوشہ نشینوں تک ہی محدود ہے؟ زیادہ تر ہماری جو گوشہ نشینان کی ایکٹیویٹی ہے گوشہ درود کی شیڈول کے مطابق ہوتی ہے، مگر تحریک منہاج القرآن کے بہت سے بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے میلاد ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، ابھی اعتکاف ہونا ہے، جو روحانی اور مذہبی ہمارے
ایونٹس ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ ان کی شرکت ہوتی ہے، اس میں شامل ہوتے ہیں. جیسے ابھی اعتکاف ہوگا تو اعتکاف کے اندر ہی ہمارا ایک الگ سے کیمپ ہوگا، گوشہ نشینان کا ہوگا، گوشہ درود کا کیمپ ہوگا. وہاں گوشہ نشینان اپنے شیڈول کے مطابق بھی درود و سلام پڑھیں گے اور مرکزی جو ہمارا شیڈول ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بھی چلیں گے. علامہ لطیف مدنی صاحب، پروگرام کے اختتام پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے گوشہ درود سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ تحریک منہاج القرآن نے امت مسلمہ کو اصلاح کے لیے، تعلیم کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت سے منصوبہ جات دیے ہیں. تعلیمی منصوبہ جات دیے ہیں، تالیفی منصوبہ جات دیے ہیں، تربیتی منصوبہ جات دیے ہیں. ان میں سے ایک اہم شعبہ گوشہ درود ہے، جہاں تعلیم و تربیت کا، عبادت و ریاضت کا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک دروازہ کھولا ہے. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں والدین کو، بڑوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد، آپ کے دوست احباب اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا چاہتے ہیں، دین کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو تحریک منہاج القرآن نے گوشہ درود کی شکل میں آپ کے لیے 10 دن کے لیے تربیت کا ایک عظیم اور حسین منصوبہ بنایا ہے. آؤ، یہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی بھی پینی نہیں لی جاتی. آپ کے لیے کھلا ہے دروازہ. حضور شیخ الاسلام نے جس طرح تحریک منہاج القرآن میں تجدید احیاء اسلام کے بہت سے کام کیے ہیں، یہاں گوشہ درود میں بھی ایک احیاء کا کام کیا ہے، تجدید اسلام کا کام کیا ہے. یہاں جو آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے جاتا ہے. جتنے گوشہ نشیں آئے ہیں یہ مختلف علاقوں سے آئے ہیں، مختلف ضلعوں سے آئے ہیں، بلکہ فرانس تک سے آئے ہیں. اس ہمارے گروہ کے اندر، اس ہمارے عشرہ کے اندر موجود ہیں. سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں. کون سا مسلمان نہیں چاہے گا کہ میری اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ اس کی آنکھیں بھی نم ہو اور تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو اور وہ درود و سلام پڑھے. یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں تصور سمجھایا جاتا ہے، یہاں مراقبہ کروایا جاتا ہے، یہاں تعلیم دی جاتی ہے، یہاں تربیت کی جاتی ہے. تو میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے جاننے والوں کو یہ پیغام دے کہ ایک در ایسا بھی ہے جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹ رہی ہے. آپ بھی تشریف لائیں. بہت شکریہ علامہ محمد لطیف مدنی صاحب، ڈائریکٹر گوشہ درود نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ گوشہ درود کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور ہماری ٹیم نے آپ کو گوشہ درود کے اندرونی اور بیرونی خوبصورت مناظر بھی دکھائے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی خوبصورت اور ایسی آگاہی پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اجازت دیں. اللہ حافظ.